हेलो सामीन नाजरीन भाई, वक्त की इस चक्की में साबुत न बचा कोई वाला दौर चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिक़ामत अता फरमाए, हिफ्ज़ अमान में रखे। और हालात अजीब तशवीशनाक, मगर रब ताला और प्यारे रसूल अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़िंदगी का ऐन मकसद रहा है और रहेगा। आज हम विलादत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी ऑन हिम का ज़िक्र करते हैं। ये महीना शुरू हो चुका है आपकी विलादत का। तो इस मुतबरक महीने का ज़िक्र करते हुए सिर्फ विलादत का मैं तज़किरा करने जा रही हूँ। अगले क्लिप में आपकी फतूहात, आपके जो हालात ज़िंदगी रही, उस पर तबसरा करेंगे। पहले ये समाअत फरमाइए कि माह रब्बुल अव्वल हुजूर की विलादत बासआदत का मुतबर्रिक महीना, और आप अरब मुल्क ही में ये काबतुल्लाह मक्का मौज़मा में काबतुल्लाह जहाँ है, और मक्का मौज़मा जहाँ हज़ारों साल से लोग हर साल ज़ियारत काबतुल्लाह के लिए आते जाते हैं। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा जाना इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हम पे फ़र्ज़ है, 5 पिलर्स में से एक है। लेकिन अगर उस पे भी अगर हम में इस्तिताअत नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं है इतना कि आप जा सकें, तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी एक फ़्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने उमूमन रवायती अंदाज़ में बड़े अदक किस्म से रवायत को पुख्ता बना लिए हैं, वरना फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। और ये बात कहूँ कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमसी महीने में तवल्लुद हुए थे, 22 रबीउल अव्वल, और माह अप्रैल, और सन थी 571 ईस्वी। और इससे 50 दिन क़बल असहाब फ़ील का वाक़या पेश आया था। तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों से जो मुझे इन्फ़ो मिली है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आगे में ये पता चला कि आपके चचा अबू लहब ने विलादत बासआदत की खुशी में आपकी अपनी बांदी सोबिया को आज़ाद कर दिया था। विलादत हालात तो थे ही थे, लेकिन विलादत के 7वें दिन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीक़ा करके आपका नाम आप मोहम्मद रखा, और वालदा माजिदा ने, हज़रत आमिना ने आपको अहमद नाम से पुकारा। तारीख़ के मुताबिक आपने अपनी वालदा के साथ का दूध 7 दिन तक पिया। फिर 7 दिन के बाद हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया। इसके बाद हज़रत हलीमा सादिया ने 2 बरस आपको दूध पिलाया। ये तारीख़ में मिलता है। और क़दीम दौर में अरब के शरीफ घराने के बच्चे देहात ले जाया करते थे अच्छी सी परवरिश देने के लिए। तो इस तरह अपने बच्चों को वो अपने साथ ले जाते और उन्हें परवरिश करके फिर वापस माँ बाप को लौट आते थे। तो हज़रत हलीमा जो साद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मक्का आईं और आपको अपनी परवरिश के लिए अपने साथ ले गईं, अपने क़बीला में रखा। इन दिनों उन 2 सालों में हज़रत हलीमा ने अपने पास बड़ी ही खैर व बरकत देखी। ये तो कुदरती बात है। 2 साल के बाद वापस जब आपकी वालिदा मोहतरमा आमिना के पास, हज़रत आमिना के पास मक्का तशरीफ़ लाईं और उन्हें वापस किया, उस वक्त मक्का में कोई वबा फैली हुई थी, और आपकी 6 साल की उम्र थी उस वबा के दौरान, और आपकी वालदा 30 साल की थीं। उसी में आपका इंतकाल हो गया। वो दाई अजल को आपने लब्बैक कहा और मालिक हकीकी से जा मिले। फिर वालिद आपके तवल्लुद होने से पहले 25 साल की उम्र में वालिद साहब फौत हो गए थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपने होनहार बेटे अबू तालिब के सुपुर्द कर दिया था, और इन्होंने किफ़ालत, परवरिश और क्या कहना चाहिए, बाहुस्न खूबी फरमाई। और आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमिना, वालिद हज़रत अब्दुल्ला, और दादी का नाम आपकी हज़रत फ़ातिमा था। आपकी नानी का नाम बर्रा था। आपके कुनबे घराने को बनु हाशिम और बिरादरी को कुरैश कहा जाता है।
کہا یہ جاتا ہے، تاریخ سے ہی بات آتی ہے اور یہ حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ بچپن سے ہی آپ سمجھدار، نیک مزاج، خوددار اور صاحب سمجھ واقع ہوئے تھے۔ طبیعت میں آپ کی بلا کی متانت تھی، سچائی اور ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، مزاج میں نرمی تھی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا زندگی کا سفر کیا تھا اور وہ تھا شام کو گئے تھے، شام جگہ جو شام ہے وہاں گئے تھے۔ پھر اپنے ساتھ بغرض تجارت اور دوسرا سفر آپ کا 25 سال کی عمر میں فرمایا، جب کہ بی بی خدیجہ نے اپنے تجارتی قافلے کا مینیجر آپ کو بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وقت آپ میں نبوت کی علامتیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ عیسائی راہبوں سے ملاقات کے دوران ان لوگوں نے محسوس کیا تھا اور نبوت کی بشارت بھی دی تھی۔ اور قبیلہ قریش میں حضرت خدیجہ نام کی دولت مند محترمہ رہا کرتی تھیں اور ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے اور آپ بیوہ تھیں، اور آپ کو اپنا سامان دے کر اور حضور کو اپنا سامان دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھیں، اس وعدے پر کہ میرے سامان کی فروختی پر دوسروں سے زیادہ پروفٹ آپ کو دوں گی کا وعدہ کیا کرتی تھیں، اور آپ کے کام سے انہیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ جس ایمانداری اور جس ذوق و شوق سے آپ کام کیا کرتے تھے، بہت خوشی ہوئی اور ہوتی تھی۔ اس وقت بی بی خدیجہ 40 سال کی تھیں اور آپ 25 سال کے تھے، اور اس وقت جب آپ کے کام سے اتنی متاثر ہوئیں وہ کہ بی بی خدیجہ نے خود اپنے نکاح کے لیے آپ کو پیغام بھیجا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ رحمۃ اللہ خاندان کے دوسرے احباب دلہن کے مکان گئے اور سادگی سے نکاح ہوا۔ دیکھیے صاحب، ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے اور ہم کہاں کون سی بھول بھلائیوں میں ہیں۔ آج 2 برس اگر لڑکی بڑی ہو تو نہیں 4-5 سال تو فرق ہونا چاہیے، ماں کہتی ہے، اور شادیاں کئی وجہ سے رکی ہوئی رہتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ لڑکی کتنا کماتی ہے، کتنی ایجوکیشن ہے، وہ گھر کتنا لائے گی، کیا پکانا آتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں ہمارے لیے کتنی ضبوں ہیں اور ہماری کمیونٹی کتنی پیچھے جا رہی ہے۔ بہرحال ہم اپنے مدعا پہ آتے ہیں۔ سادگی سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب آج دیکھیے سادگی سے نکاح شاید کرونا کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے شرعی اعتبار سے، ورنہ تو صرف ہیومن ریس لگی رہتی ہے۔ لڑکا اگر گھوڑے پہ آ رہا ہے تو ہم لڑکے کو ہاتھی پہ لائیں گے، پھر تیسرا کہتا ہے ہم ہیلی کاپٹر سے اتاریں گے۔ یہ کمپٹیشن کہاں سے کہاں ہمیں پہنچایا ہے۔ خیر، آپ پہلی خاتون تھیں محترمہ خدیجہ، بی بی خدیجہ، جو ایمان لائی تھی، اور 65 ایئرس کی عمر میں آپ فوت ہوئی تھی، اور حضور نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک آپ فوت نہیں ہوئی تھی۔ حضور کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی سے رہیں۔ دیکھیے صاحب، وہ 40 سال کی تھی، آپ 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ نے ہی سارے بچوں کو جنم دیا تھا۔ آپ کے پہلے لڑکے کا نام حضرت قاسم تھا، دوسرے حضرت عبداللہ، اور تیسرے تھے طیب و طاہر عبداللہ، لقب طیب طاہر تھا، میں غلط نہیں کہنا چاہوں گی، اور تیسرے حضرت ابراہیم، اور سبھی اولاد نرینہ 1-2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ صاحبزادیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، جس سے آپ کی نسل چلی، اور حضور میں خداداد خوبیاں تھیں پہلے ہی سے، پروردگار نے جو بنا دیا تھا، جو حکم دے رہے تھے مالک دو جہاں۔ سو اپنی دولت آپ کی جو زوجہ حضرت خدیجہ کی دولت جو آپ کے ہاتھ آئی تھی، لیکن اس کا جو ہے اسلام اور مسلمانوں میں اس کو تقسیم کرنے کی آپ سے اجازت مانگی، اور اس طرح لوگوں کو مستفید کیا، فائدہ پہنچایا، اور وہ بیگم صاحبہ نے بھی خوشی سے اسے لٹایا، اور وہ خود لکڑیاں چن کر
اسلام لکڑیاں چن کر اور پھاوڑا چلا کر بکریاں چرا کر بسر اوقات فرماتے تھے۔ بیوی کی دولت سے مستفید ہونے کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ یہ ہے مرد مومن کی علامت۔ عرب کے خیال میں اسے بڑا عیب بھی مانا جاتا تھا کہ عورت کی دولت کا مرد فائدہ اٹھائے۔ اس وقت یہ بڑی اچھی بات تھی، کاش وہ روایت آج بھی ہوتی کہ عورت کی دولت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ خیر، حضور زیادہ تر تنہائی پسند تھے۔ آپ تنہائی فرماتے تھے، تنہائی پسند فرماتے تھے، اور مکہ سے 3 میل دور غار حرا میں اشیاء خوردنوش اپنی فوڈ لے جاتے اور وہیں اعتکاف فرماتے، عبادت فرماتے، ذکر کرتے، مراقبہ میں مشغول مصروف رہ جاتے، اور نبوت کے وقت آپ کو خواب دکھائی دیتے اور بیداری میں آپ پر وحی نازل ہوتی۔ دوشنبہ یعنی کہ منڈے 9 ربیع الاول 610 عیسوی میں غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے پہلی وحی لے آئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق لے کر آئے۔ تاریخ کے دوسرے قول کے مطابق 40 سال کی عمر میں، دوسرا قول تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ پر جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی وہ 17 رمضان 13 اگست 610 ملتی ہے۔ اب تاریخ میں تو یہ باتیں، یہ متضاد باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی پیدائش تولد ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ صرف تولد ہونے پر بات کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم آپ کے فتوحات اور آپ کے جو حالات گزرے ہیں، کئی جنگیں گزری ہیں، کس طرح آپ پر کیا کیا وقت نازل ہوا تھا، کس طرح اسلام لوگوں نے قبول کیا، وغیرہ وغیرہ پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم نے سوچا کہ ماہ ربیع الاول کا متبرک مہینہ ہے، کیوں نہ ہم اس بات سے مستفید ہوں، اور کار خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پہ برسے۔ یہ بات کا تذکرہ کریں جب کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے تھے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم برسائے اور مستفید کرے، اور استقامت ہمیں عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ہم نے صرف اس سیشن میں آپ کے تولد ہونے کا ذکر کیا ہے، کوئی اور بات نہیں کہی ہے۔ یہ باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن جب ریپیٹ کرتے ہیں کوئی چیز کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی، یعنی کہ اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ غلطیوں کو درست کرے۔ یہ تو اتنا بڑا ذکر ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت سے افتخار ہے، بہت سے سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کو پروردگار راہ راست پر رکھے اور یہ سمجھائے کہ شریعت میں کیا کتنا سمپل کیا گیا ہے زندگی کو، اور ہم کتنی کمپلیکیٹڈ بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس ذکر کے ساتھ میں اس سیشن کا ذکر ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔